अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम हुकूकुल इबाद की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है माँ बाप के हुकूक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफ़ूरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम नाज़रीन, हुकूकुल इबाद में बंदों के हुकूक में बहुत सारे हुकूक हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक, औलाद के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, मुसलमानों के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक, जानवरों के हुकूक। इसी तरह एक अहम है माँ बाप के हुकूक। हमारे दरमियान ऐसे बदनसीबों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है जो अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि फलां जगह पे फलां आदमी ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बदनसीब कहलाते हैं। आदमी ने अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। भूल गए उस दौर को जब वो बच्चे थे तो माँ ने पाला था, पोसा था, बाप ने ख्याल रखा था। आज उसी बूढ़ी माँ को वो कहते हैं बुढ़ी खामोश रहा, चल घर से निकल जा। बाप को कहते हैं बुढ़ा खामोश रहा, घर से निकल जा या फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग भी पाए जा रहे हैं जिनके यहाँ मगरबी तहजीब की चीज धीरे धीरे चली आ रही है, क्योंकि मगरबी तहजीब में ये चीज पाई जाती है कि वहाँ ओल्ड एज होम का तस्वुर है कि बूढ़े माँ बाप को एक जगह ले जाकर रख दिया जाता है और वो सरकारी इदारों के तहत वो रहते हैं, उनके सहारे जीते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर बच्चों के लिए जरूरी है कि वह माँ बाप के हुकूक अदा करे, माँ बाप को अपने घर पे रखे, उनकी खिदमत करे। आइए मैं अपने इस मौजू की वजाहत दो तरीके से करना चाहूंगा। पहले तो ये कि माँ बाप के हुकूक माँ बाप की जिंदगी में क्या है, दूसरी ये कि माँ बाप के हुकूक माँ बाप के मरने के बाद क्या है। माँ बाप के हुकूक माँ बाप की जिंदगी में तो ये है कि माँ बाप के मकाम व मर्तबे को जाना जाए कि अल्लाह ताला ने उनको कितना बुलंद मकाम दिया है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अल्लाह ताला अपनी इबादत के साथ साथ हमेशा अपने माँ बाप के साथ एहसान करने की तलकीन करता है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 83 अल्लाह ने कहा वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, और हमने बनी इसराइल से अहद पैमान लिया था कि तुम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करोगे और अपने माँ बाप के साथ एहसान करोगे। अल्लाह ने कहा सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36 वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ एहसान करो। अल्लाह ने कहा सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 कुल तआला वतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। आप कह दीजिए मैं तिलावत करता हूँ उस चीज की जो रब ने तुम्हारे लिए हराम करार दिया है कि तुम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना। देखो माँ बाप के साथ एहसान करना। माँ बाप के मकाम व मर्तबे का क्या कहना कि माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा है कि माँ बाप की खिदमत जिहाद से भी अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 5970, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बतलाइए कि अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा काम क्या है, सबसे अच्छा अमल क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक्त पर पढ़ना। यानी नमाज पढ़ना तो मुसलमानों के लिए जरूरी है ही, जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपने आप को मुसलमान न कहे, और वो भी नमाज वक्त पर पढ़ना। फिर पूछा अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन सा अच्छा अमल है, तो कहा बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ एहसान करना। फिर कहा अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन सा अच्छा अमल है, कहा अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। माँ बाप का मकाम व मर्तबा तो इतना ऊंचा है कि हमारे सबसे ज्यादा हुस्न सलूक के हकदार माँ बाप हैं।
پہلے ان کا خیال رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2548، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کے حقدار کون ہیں، میں کس کے ساتھ اچھا رہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، جا اپنی ماں کا خیال کر۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ نہیں، ہم اپنی بوڑھی ماں کو بولتے ہیں بڈھی خاموش رہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا اپنی ماں کا خیال کر۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے یا کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ امک ثم امک، کہا ثم امک، جا ماں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ۔ کہا اللہ کے رسول پھر کون؟ پھر کہا ثم امک، جا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ۔ پھر اللہ کے رسول کس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہوں، اچھا سلوک کروں؟ ثم ابو، پھر باپ کا خیال رکھ۔ دیکھا آپ نے اس حدیث کے اندر 3 درجہ ماں کا زیادہ ہے اور اس کے بعد باپ کو 1 درجہ ملا۔ آپ غور کر سکتے، سوچ سکتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کے دماغ میں یہ جواب آ گیا ہوگا۔ غور کیجئے اپنے بچپنے کو، جب آپ چھوٹے میاں تھے، پیشاب پاخانہ کرتے تھے، کس نے صاف کیا؟ ماں نے۔ کس نے خیال رکھا؟ ماں نے۔ 9 مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا؟ ماں نے۔ دودھ کس نے پلایا؟ ماں نے۔ یہی تو چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ ماں نے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور اسے جنا۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، کیونکہ ماں باپ نے، خاص طور پہ ماں نے، تکلیف کے ساتھ انہیں پیٹ میں رکھا اور اسے جنا ہے اور دودھ پلایا ہے۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر باپ کا مرتبہ اس کا مطلب کہ کم ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، باپ کا مرتبہ بھی کافی اونچا ہے، ہم باپ کے مرتبے سے انکار نہیں کر سکتے۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1899، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض۔ لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ باپ اگر دین کے کام کے لیے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی صحیح ہے، لیکن اگر دنیاوی کام کے لیے ناراض ہے جس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، وہ غلط ہے، اور غلط کام کے لیے ناراض ہے تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ جیسے باپ ناراض ہو گیا کہ بیٹے کو کہتا بیٹا تو داڑھی صاف کر دے، بیٹا داڑھی نہیں صاف کر رہا ہے تو باپ ناراض ہو گیا۔ باپ نے کہا بیٹی کو پردہ نکال دے، پردہ مت کر، ویسے ہی گھما کر عیش کر، بیٹی انکار کرتی ہے تو باپ ناراض ہے، تو اس کی ناراضگی رہے تو رہے، ناراض رہے، صحیح ہے، لیکن ہم اس کو ناراضگی نہیں کہہ سکتے۔ جائز چیز میں ناراض ہونا چاہیے کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا، بیٹی نماز کیوں نہیں پڑھتی، پھر وہ پردے کا بیٹی اہتمام کیوں نہیں کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا جس کا نام جریج تھا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2550، ماں آئی، آواز لگائی، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، وہ نفل نماز پڑھنے میں لگے رہے۔ پھر ماں آئی، چلی گئی، بالآخر ماں نے بد دعا کر دی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ تو اس کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، یعنی غلط کام کرنے والی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ غلط کام کرنے والی عورت نے ایک دن جریج پر تہمت لگا دیا کہ میرا یہ لڑکا جو ہے جریج ہی کا ہے۔ وہ عبادت گزار آدمی تھے لیکن ماں کی بد دعا لگ گئی، بالآخر انہوں نے دعا کی تو بات واضح ہو گئی کہ یہ لڑکا ان کا نہیں ہے بلکہ کسی چرواہے کا تھا، لیکن اس عورت نے اس نیک آدمی پر تہمت لگا دی تھی۔ باپ کی بد دعا میں بھی غضب کی تاثیر ہے، اگر باپ بد دعا کر دے تو پھر وہ آدمی کہیں کا نہیں رہے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1905، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدی۔ 3 دعائیں ایسی ہے، اور اس میں اگر یہ ترجمہ کریں تو بہتر ہوگا کہ 2 دعائیں ایسی ہے جو قبول ہوتی ہے، اور تیسری دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے جو قبول ہو جاتی ہے۔ 2 دعا کیا ہے؟ دعوت المظلوم، اگر مظلوم آدمی جس پر ظلم ہوا ہے وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا، اور مسافر آدمی جو سفر میں رہتا ہے وہ دعا کرے تو رب دعا قبول کرے گا۔
پھر اسی طرح باپ بد دعا کر دے اپنی اولاد پر تو وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے آدمی کو بچ کے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے۔ احترام کی شکلیں کیا ہوگی؟ انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ اب غور کیجئے، قرآن دنیا کی وہ پہلی کتاب ہے جس نے یہ حق دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ہم اور آپ بات بات پر اف تک کیا بہت ساری چیزیں بول جاتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی شانوں کو جھکائے رکھا جائے، ان سے نرم گفتگو کی جائے، ان کے لیے دعا کیا جائے، بچپنے کو یاد کیا جائے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے رہیں؟ ہم اپنے بچپنے کو بھول گئے؟ بالکل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا کہا؟ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور تیرے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ جب دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہنا، کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ادھر ادھر چلنے لگتا ہے، تو اس وقت کہا گیا بچوں سے کہ وہ ماں باپ کی دیکھ بھال کریں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اسے جھڑکو نہیں، وقل لهما قولا كريما، ان سے نرم گفتگو کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے لیے جھکائے رکھو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یہ دعا کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، میری تربیت کی تھی۔ اس لیے اپنے بچپنے کو یاد کیجئے۔ خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ آپ کا گلا دبا کر مار دیے ہوتے تو کیا آپ دنیا میں زندہ رہتے؟ کیوں نہیں غور کرتے اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر آگے کہا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کس جذبے کے ساتھ ماں باپ کا احترام کر رہے ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو۔ اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے اور جہاں تک ہو سکے ان کے لیے دعا کرے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں ان کا خیال رکھے، کیونکہ بوڑھے ہونے کے بعد ان کا دماغ کچھ اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس تعلق سے یہ ہے ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں۔ ابھی یہ سلسلہ اور بھی چلتا رہے گا، دیکھتے رہیے پروگرام حقوق العباد۔ پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ پروگرام حقوق العباد میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ختم ہوئی تھی کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں کیا ہے، تو چند شکلیں بیان کی گئی کہ ان کے ساتھ احترام کی صورت اپنائی جائے۔ تو ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، اور ہمیشہ ان کا خیال رکھا جائے، گرچہ ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمان نہ ہوئے ہوں تو کیا ہوا، پھر بھی ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ لقمان سورہ نمبر 21 آیت نمبر 15 وَإِن جَاهَدَاكَ لَا أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، تو یہ بات مت مانو، ماں باپ کا اسلام کو چھوڑ دو، یہ مت مانو، لیکن دنیاوی معاملے میں ماں باپ کا خیال رکھو۔ ایسا ہی واقعہ ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5979۔ آج کل بہت ہو رہا ہے الحمدللہ، جو نوجوان اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کو پڑھتے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کیا کرتے؟ کتنے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو ان کو گھر سے نکال دیتے، لیکن کتنے ماں باپ ایسے بھی ہیں ٹھیک ہے تم اپنے اسلام پر رہو لیکن میرے ساتھ صلہ رحمی کرو، ایسا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ ایک عورت، ان کا نام ہے اسماء رضی اللہ عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ آئی کہنے لگی کہ میری ماں، یہ اس زمانے کا واقعہ کہ وہ ان کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی، جو صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 5979، کہا میری ماں مسلمان نہیں ہوئی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم صلی امک، جا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ، ماں گرچہ کافرہ ہے، ماں گرچہ مشرکہ ہے، لیکن ماں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5975 ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ہمیں حکم دیں کوئی غلط کام کرنے کا تو کیا ہم اس کی بات مانیں یا چھوڑ دیں؟ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 44 یا صفحہ نمبر 66، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر ماں باپ کہیں کہ بیٹا داڑھی نکال دے، کیونکہ ابھی رشتے بھی اچھے نہیں آتے، آج کل کی لڑکی کو داڑھی والا چاہیے ہی نہیں، تو ایسا کل داڑھی نکال دے، تو کیا ماں باپ کی بات مانیں گے؟ بالکل نہیں۔ ماں باپ کے ابھی نماز کیوں پڑھ رہا، بعد میں پڑھ لے گا جب بوڑھا ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو صوفی سپاٹا ہو گیا ہے۔ جیسے ماں باپ کہیں بیٹی سے ابھی تو پردے کا کیوں خیال رکھتی ہے، ابھی تیرے لیے تو عیش کے دن ہے، جب شادی ہو جائے گی تو پردہ کرنے لگے گی۔ بالکل نہیں، ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اسماعیل جیسا نیک کیوں نہیں ہے، میں کہتا ہوں کیا ماں باپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ خود ابراہیم کی طرح نیک کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے کہا سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے؟ دیکھا آپ نے کہ باپ ہو تو ایسا، یہ ہر چیز میں اپنے بیٹے سے مشورہ کرے، اپنی بیٹی سے مشورہ کرے، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اگر باپ ایسا نیک ہے تو بیٹا کیا جواب دے گا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا بیٹا اسماعیل جیسا نیک ہو تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ابراہیم جیسے نیک بنیے۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں کیا ہیں؟ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ جہاد میں جانا چاہتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5972۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا الکا ابوان، کیا تیرے پاس ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہاں زندہ ہیں۔ ففیہما فجاہد، تو جا ماں باپ کی خدمت کر۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ایک جہاد ہے۔ جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے حدیث نمبر 3106، کیا کہا؟ فالزمھا فإن الجنت تحت رجلیھا، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جاؤ خدمت کرو اور جنت کما لو۔ جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس آدمی سے بڑا بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2551، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس کی ناک کٹ گئی، اس کی ناک کٹ گئی، اس کی ناک کٹ گئی۔ قیل من یا رسول اللہ، صاحب نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کس کی ناک کٹ گئی؟ کہا ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن خدمت کر کے جنت میں نہیں جا سکا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا جنت ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال نے ماں کی وفات کے وقت کیا کہا تھا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، کہ ماں مجھے کافی افسوس ہے کہ میں تیری خدمت نہ کر سکا، آج میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو دنیا سے چلی گئی۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے۔ ہمارا آپ سوچتے جی میں تو کما رہا ہوں کیوں ماں باپ کو دوں گا، اپنے بال بچوں کو دیکھ رہا ہوں، جی نہیں، آپ اور آپ کا مال دونوں کے دونوں ماں باپ کے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ نبی کے زمانے میں پیش آیا، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2291 یا حدیث نمبر 2991۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ان لی مالا وولدا وان ابی یرید ان یجتاح مالی، کہ میرے پاس مال ہے اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال کو لے لے، جبکہ میرے پاس اولاد بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ اگر تیرا باپ نہیں رہتا تو نہ دنیا میں آتا نہ تو مال کماتا، تو کیا تو اپنے ماں باپ کو نہیں دے گا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں، کہہ دیجئے ان سے کہ پہلے ماں باپ کو دیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کی مالی امداد کی جائے۔ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2291۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ہم ان کا ہر طریقے سے خیال رکھیں، کسی طریقے سے ان کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ اب میں چند چیز آپ کو یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مر جانے کے بعد کیا ہے۔
ایسا نہیں کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کوئی حق نہیں ہمارے اوپر، ہے حق باقی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور وہ ذکر کیا ماں باپ کے حقوق۔ ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ماں باپ ہے تو اسے دین کی دعوت دی جائے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 47 تک پڑھیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو کس طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا فرض ہے، اگر اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دے دی ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیجیے اور ان کو دعوت و تبلیغ کیجیے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2491 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے میری ماں کے لیے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، کہ اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے دے۔ بالآخر وہ اسلام قبول کر لی۔ ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 119 باب فی بر الوالدین حدیث نمبر 5142۔ ابو اسید الساعدی کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا حل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما، اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ میرے ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، کیا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے؟ کہا ہاں حق باقی ہے، الصلاۃ علیہما، دعائے خیر کیا جائے، والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش طلب کیا جائے۔ غور کیجئے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ غور کیجئے کیا اس میں قرآن خوانی کی بات آتی ہے؟ کیا پہلی چیز کیا؟ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کیا جائے۔ دوسرا حق یہ والاستغفار لہما، تو ان کے لیے بخشش طلب کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے وانفاذ عہدہما من بعد موتہما، جو وصیت کر کے مرے ہیں اس کو نافذ کیا جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے وصلۃ الرحم التی لا تصل الا بہما، کہ ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، جیسے باپ ہے تو چچا کا خیال رکھا جائے، ماں ہے خالہ کا خیال رکھا جائے۔ ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے، نانا نانی کو بھول جاتے ماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد چچا کو بھول جاتے، دادا کو بھول جاتے، پھوپھی کو بھول جاتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان دونوں کے یعنی ماں باپ کے دوستوں کا بھی خیال رکھا جائے، ماں کی سہیلیوں کا خیال رکھا جائے، باپ کے دوستوں کا خیال رکھا جائے۔ اور ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے مرنے کے بعد تو یہ ہے کہ ان کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1070 کہ اگر کوئی جنازہ آتا اس کے اوپر قرض باقی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے مرنے کے بعد تو یہ ہے کہ اگر ان کے روزے چھوٹ گئے تو روزے پورا کیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1149۔ تو یہ چند حقوق ایسے تھے جو آپ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند باتیں تھی ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے۔ میں سرسری جائزے کے طور پر یہی بیان کروں گا کہ ماں باپ کی زندگی میں حق یہ ہے کہ ان کے مرتبے کو جان لیں، ان کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں اور ان کو مالی امداد دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔